अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज जवाद अली एंड यू आर वाचिंग प्रॉफिट मेकर। जनाब वेलकम बैक। और नए आने वालों को भी जनाब खुशामदीद है। और आप लोग जितने भी नए आए हैं गुज़श्ता 1.5-2 हफ्ते में, कि जबकि मैं नई ब्रीफिंग को कंडक्ट कर पाया मार्केट के हालात की वजह से, उसकी वॉलेटिलिटी की वजह से और अपनी मसरूफियत की वजह से, बराए करम बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, वरना आप लोगों को आने वाली ब्रीफिंग्स बर वक्त नहीं मिलेंगी। और जनाब ये ग्रुप में नीचे जितने भी मेंबर्स हैं, स्पेशली मैं अब आप लोगों के लिए इस ब्रीफिंग को कंडक्ट करने लगा हूँ। और इसी वजह से मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले एक मैसेज भेजा था कि इसको बड़े गौर से सुनना। जो नए आने वाले हैं बिलखुसूस, जो फंसे पड़े हैं 2.30 में, 2.35 में, 2.40 में, और जो आप लोग इस टाइम मेरी यूट्यूब की फैमिली बैठे हैं, आप लोग भी इस चीज़ को सुनना, गौर से समझने की कोशिश करना। और अगर आप लोगों को अभी फौरी तौर पे ये जानना है कि गोल्ड अभी नीचे जाने लगा है, 2,000 रुपया से 3,000 रुपये तक रेट अभी छुट्टी वाले दिन इतवार को गिरा है। आज 25 तारीख है, 25 सितंबर है। अर्ली मॉर्निंग के अंदर मैं इस ब्रीफिंग को रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अपलोड करने लगा हूँ। 3,000 रुपये तक अप्रॉक्सीमेटली रेट गिर चुका है। 2.16 पे पीस का रेट बंद हुआ था और 2.13 और 2.12 में आ चुका हुआ है। अगर आप लोगों को अभी ये जानना है ना कि इसने मज़ीद और नीचे जाना है या ऊपर जाना है, बराए करम इस वीडियो को स्किप करो और जाकर उन जो नजूमी है ना, जो आपको ये कहते थे ये 2,30,000 से उठकर अभी ये 3 लाख रुपये पे चला जाएगा, और डॉलर 315, 16, 30 से उठकर ये फिर 400-500 में जाने लगा है, उनकी जाके चैनल्स को देखो और उनके साथ अपना दिमाग खपाओ। ये नॉलेज वालों के लिए और आप लोगों के एजुकेशनल पर्पस के लिए यूट्यूब का चैनल, ये इन कामों के लिए नहीं है कि ये उल्टी सीधी हरकतें की जाए। बाकी सब कुछ एनालिसिस जो है वो नीचे ग्रुप के अंदर अवेलेबल है, उसको जाकर ज्वाइन करो और वहाँ पर आकर बैठो और वहाँ पर आकर आप लोग बात करो। उसके मुख्तलिफ लेवल में जिसका दिल करता है आप लोग ज्वाइन करो। फ्री में आप लोगों को रेट्स मिलते रहेंगे। बाकी अगर मेरे टाइम की कीमत चाहते हो फिर उसकी फ्रेंकली एंड ऑब्वियसली उसकी एक अमाउंट है सर्टन जो आपने पे करनी है। उसके बाद देन यू विल बी गुड टू गो। अभी जो कुछ आप लोगों को मैंने कहा था और जो हमारी YouTube की फैमिली है, जो हमारे ग्रुप में शामिल नहीं है प्रॉफिट मेकर के ग्रुप के लिए, क्या उसके मुताबिक सब कुछ चल रहा था? वैसे ही है ना सारा कुछ, कि नहीं समझ आ रही कि कहाँ पर आप लोग ख़रीदोगे और कहाँ पर आप लोग बेचोगे। और जो डिस्प्यूट से कराची, पेशावर, लाहौर, इन सारे रीजन्स के अंदर, वो भी सारे आप लोगों के सामने हैं। अभी मैं इसको अगर कंटिन्यू करूँ ना, और आज की हम इस गपशप को अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, बहुत गौर से सुनना। इसमें मैं 2-3 अनाउंसमेंट सबसे पहले कर दूं कि मैं आप लोगों को जनाब मुबारकबाद देता हूं, जितने भी हमारे प्रॉफिट मेकर के पुराने ग्रुप के मेंबर हैं। जनाब हमारे प्रॉफिट मेकर ग्रुप की एनिवर्सरी आने लगी है। 1 तारीख को जनाब 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे एनालिसिस के इस ग्रुप को, जो पाकिस्तान की सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मार्केट के लिए डिज़ाइन किया गया है। मैं वादे कर दूं कि यहाँ पर कुछ भी ख़रीदा बेचा नहीं जाता। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे एनालिसिस के लिए ग्रुप है। मेरे जो पेड मेंबर्स हैं उनको मैं एनालिसिस प्रोवाइड करता हूँ। ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट का है कि जिसको 14 साल हो चुके हुए हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली अप्लाई किया, कभी भी आप लोगों को गलत या बुराई के रास्ते पर चलने नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज सक्सेसफुली 3 साल होने को आ जाएंगे, बशर्ते ज़िंदगी और अल्लाह पाक ने अगर चाहा तो। 1 को आप लोगों के लिए एक स्पेशल मैं ब्रीफिंग रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं अपने प्रॉफिट मेकर के जो ग्रुप के मेंबर हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जनाब एड्रेस करूँगा। उसको फिर सुन लेना बैठ के, इंशाल्लाह ताला फिर गपशप चलती रहेगी फ़ोन कॉल्स के ऊपर। मुताबिक 291 रुपये में ख़रीदा जा रहा है और 293.80 पैसे में बेचा जा रहा है। यूके पाउंड 356 रुपये और 360.50 पैसे। यूरो 307 रुपये, 310 रुपये कीमतें फ़रोख्त। कैड कैनेडियन डॉलर 214 रुपये में ख़रीदा जा रहा है और 219 रुपये में बेचा जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 185 रुपये और 190 रुपये। यूएई दिरहम 79.50 पैसा और 80.50 पैसा। सऊदी रियाल 77.15 पैसे और 70.90 पैसे। USDTT का रेट 297 रुपये, मज़ीद डाउन 3 रुपये तक TT आ चुकी हुई है गुज़श्ता 2 दिनों में। बी केयरफुल। और इंटरबैंक हमारा 291.70 पैसे के ऊपर इस टाइम जनाब ओपन होने लगा है। मंडे मॉर्निंग है हमारे पास। और स्टॉक के ऊपर अगर मैं आ जाऊं तो स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी देखी जा रही है। इंडेक्स हमारा 46,421 के ऊपर इस टाइम ओपन हुआ है, और जबकि लास्ट इसकी प्रीवियस जो पॉजिटिव इसकी क्लोजिंग थी दैट वाज 219 पॉइंट, 219 पॉइंट पॉजिटिव के अंदर इसने अपनी क्लोजिंग दी थी। उसके बाद अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर आ जाऊं तो क्विकली अगर मैं इसके ओवरव्यू में आ जाऊं तो हमारे पास लास्ट फाइनेंशियल जोन से डाटा से, उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये कहा था जो हमारे फॉरेक्स मार्केट के हैं और हमारे गोल्ड के इस ग्रुप के अंदर भी जो से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी थोड़ा बहुत खेलते हैं, वो 6-7-8 लोग जितने भी हैं, मैंने आप लोगों को कहा था कि इससे ज़रा अभी बच कर हो, इसकी बाई के अंदर मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और वो आप लोगों ने देखा है कि डाटा जैसे ही क्लियर हुए, गोल्ड ने एक शार्प डिक्लाइन, एक शार्प डिप डाउन किया था 1945 के जोन से निकलकर वो 1912-13
کے لیولز کے اوپر آ کر اس نے ذرا سی ریٹریسمنٹ اپنی دکھائی. دین پھر میں نے آپ لوگوں کو ایک لانگ کی ایک بائی کی رائے کا اظہار کیا تھا, ایک کال دی تھی کہ میرے خیال میں کہ اب اس ایریا کے اندر جناب اس کو بائی کر لینا چاہیے. اور دین اس کے بعد پھر رزلٹ آپ لوگوں نے دیکھا, اور پھر 1930 کے اوپر میں نے آپ لوگوں کو ٹیک پروفٹ جو دیا تھا اس کے مطابق پھر آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ 1925 کے اندر جا کر مارکیٹ نے ٹوٹنا شروع کیا. اور ویکینڈ سے آبویسلی دیٹ واز وہ سائڈ ویز جانی تھی, اور آپ لوگوں کے آرڈر سکسیزفلی وہ آپ لوگ پروفٹ ٹیکنگس کر کے جناب ایک سائڈ پر ہو کر آپ لوگ بیٹھ گئے ہوئے ہو. لیکن اب منڈے والے دن سے آن ورڈ آبویسلی کہ لیکوڈیٹی کا فلو جو ہے وہ ان بیلنس ہونا ہی ہونا ہے, اس کے علاوہ اور وہ کوئی چارہ نہیں ہے. منڈے کے دن, آج کے دن یعنی کہ آپ لوگوں نے ٹریڈ سے ذرا تھوڑا سا اوائڈ کرنا ہے. اور آج ہمارے پاس شام کو جو ان سے ڈیٹاز ہیں ان میں موسٹ امپورٹنٹ سی بی کنزیومر کانفیڈنس آنے جا رہا ہے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم شام کو 7. اس کے بعد اگر میں آ جاؤں ہمارے پاکستان کی لوکل گولڈ کی مارکیٹ کے اوپر, جس کو آج ہم نے تلخ حقائق کو یا بٹر ریئلٹیز کو ڈسکس کر رہا ہے, کہ جو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات جناب میں ضرور دوں گا انشاءاللہ تعالی, یہ میرا وعدہ رہا, لیکن وقت آنے پر کبھی میں آپ لوگوں کے دوں گا. ریئلٹیز کیا ہے جناب, 11 تاریخ کے بعد سے آن ورڈ آپ لوگ دیکھ لو. میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی کہا تھا, 1 ستمبر کو بھی بتا کر گیا تھا کہ مارکیٹ گرے گی بہت بری طرح سے. اب وہ جتنے بھی لوگ بیچارے پھنسے پڑے ہیں, گزشتہ 1-1.5 ہفتے کے اندر 8 سے 9 لوگ ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے آ کر پروفٹ میکر کے گروپ کو جوائن کیا, جو 2.35 میں, 2.40 میں, 2.32-33 میں, 2.28 میں, 2.27 میں پھنسے بیٹھے. اچھا, منع کرتا تھا, لیکن ایشو یہاں پر یہ ہے کہ یہ جون سے ارسطو یا سقراط بیٹھے ہیں نا یوٹیوب کے اوپر, منہ چھپا کر ویڈیوز بنانے والے, کام کی نہ سمجھ ہے نہ عقل ہے, یہ لوگوں کا بیڑا غرق کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, ان کے پیسوں کا جنازہ نکالنے پہ سمجھ لو کہ تباہ ان کی تباہیاں پھیرنے کے اوپر یہ لوگ لگے ہوئے ہیں. جو کہتے تھے کہ ڈالر ابھی 400 کے اوپر چلا جائے گا, ڈالر ابھی جناب 350, 400, 500 کراس کرتا ہوا پتہ نہیں کہاں کا کہاں چلا جائے گا, اور گولڈ 3.5-4 لاکھ روپے میں پتہ نہیں کہاں پہ چلا جائے گا, 3 لاکھ روپے پہ تو جناب لازمی جائے گا. ان لوگوں کے ڈسے ہوئے نے بھی آ کر اس گروپ کو جوائن کیا ہے. دیکھو, کام کی تمیز یا شعور جو ہے نا وہ ہونا ایک الگ چیز ہے. منہ چھپا کے یوٹیوب کے اوپر آ کر بیٹھ جانا اور ویڈیوز بنا لینی, یا سامنے آ کر بھی بات کرنی, آج کوئی اور بیان دینا, کل کوئی اور شام کو جو سیکنڈ ٹائم کے اندر ویڈیو اپلوڈ کر دی اس کے اندر کوئی اور چیز ہانکنے لگ پڑنا, اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس کے اندر اس چیز کو آپ لوگ سمجھو, خدا کا واسطہ ہے. ابھی میں ان لوگوں کو بھی نا ذرا تھوڑا سا ڈسکرائب کرنے لگا ہوں کہ جو پھنسے بیٹھے ہیں بیچارے, اور ان کے کیا مسائل کا حل ہے. اچھا, اب جو ان سی بٹر ریئلٹیز ہیں, یہ تلخ حقائق ہیں, ان کو جان لینا اب آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ میں تھک چکا ہوں یار آپ لوگوں کے نا ان سوالات کے جواب دے کے. آپ لوگ میرے سے کیا پوچھتے ہو سارا دن, اتنی دیر گزر گئی ہے, سر یہ پھر کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہونے لگا ہے, یہ پھر دوبارہ پھر اوپر پھر دوبارہ نیچے, یہی کچھ ہی ہونا ہے. ڈالر پھر اوپر پھر نیچے, گولڈ پھر اوپر پھر نیچے, یہی کچھ ہی ہوتا رہنا ہے, یہی سلسلہ چلتا رہنا ہے. دیکھو بھی میرے پیاروں, میں نے آپ لوگوں کو گزارش کی تھی کہ ایسے نظام نہیں چلنا, نہ ایسے چل سکتا ہے. گورنمنٹ نے اپنی ریٹ کو قائم کرنا ہے, وہ کر رہے گی, کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. اسٹیٹ اپنے آپ کو پھر امپوز کرے گی اپنے فیصلوں کو ان کے اوپر, اور ان کے اوپر پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ کریک ڈاؤن سٹارٹ ہوا ہے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں یہ کتے کی دمیں ہیں, یہ سدھرنے والی نہیں ہے جلدی کی ہے. لاتوں کے بھوت ہیں, باتوں سے کبھی نہیں ماننے والے. حالات آپ سبھی لوگوں کے سامنے تھے, جو حالات تھے, جو سچویشن تھی وہ آپ سارے لوگوں کے سامنے. آپ لوگوں نے دیکھا کہ پھر خبریں چلنی شروع ہوئیں کہ گولڈ کے اوپر یا گولڈ کی ان بلیک مارکیٹ کے اوپر یا مافیا کے اوپر جناب کریک ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا. حالات کی وجہ سے ہوا نا, ان کی اپنی حرکتیں, ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا. بلین کو بھی بند کروایا گیا. ایشو از دس کہ یار یہ لوگ کسی بھی ان کو ریگولیٹری اتھارٹی کوئی نہیں ہے, ان کو کوئی پوچھنے گھینچنے والا نہیں ہے. 9 تاریخ کو ڈالر, 10 تاریخ کو, 11 تاریخ کو نیچے کا نیچے, گولڈ 2,09,000 10,000 روپیہ. اس کے بعد آخر ان کو کیا ہوا ہے, کیا ایشو کھڑا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان کے اوپر ایک ہی دن کے اندر ریٹ اٹھا کر لے کے, یہ سٹے بازی ہے. یہ وہ مافیا ہے کہ جو اس ملک کے اوپر جس نے ہر چیز کو کیپچر کیا ہوا ہے. ڈالر کے اندر ان لوگوں کا باس نہیں چلا, ان لوگوں نے اسی کسر گولڈ کے اندر پوری کر دی, اور ہمیشہ سے یہ لوگ کرتے آئے ہیں, کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے کہ جو ان کو پوچھے. رات ہم سبھی لوگ پاکستان کے اندر سوتے ہو, صبح اٹھتے ہو تو آپ افغانستان کے اندر پائے جاتے ہو. کیوں کہ یہ لوگ
آپ لوگوں نے دیکھا کہ متعدد بار IMF نے اس چیز کا ذکر کیا کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو گرے مارکیٹ کا یا بلیک مارکیٹ کے جو ریٹس ہیں، اچھا اب وہ جو ایریا تھا پشاور کی اس سائڈ کے اوپر بارڈر کے اوپر افغانستان کا، اس سارے کو گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کر کے بند کیا ہے، اس کو کلوز کیا گیا اس مارکیٹ کو ساری. لیکن اب ایشو ان لوگوں نے ایک اور نیا کھڑا کر دیا، گولڈ کی یہ جو مافیا بیٹھی ہے کہ جی افغانستان کے اندر وہ ڈالر کا ریٹ یہاں سے یہاں اور یہاں سے وہاں. یہ بٹر ریالٹی ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہیں کہ ہم لوگ افغانستان میں رہتے ہیں، اور اگر ہم نے افغانستان کے مطابق چلنا ہے تو پھر ہم لوگ پاکستان چھوڑ کے یار افغانستان چلے جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے کاروبار کر لیتے ہیں. ابھی آپ لوگ جولر ہو، کارخانے والے ہو، آپ ڈے ٹو ڈے ٹریڈر ہو، آپ لوگ اپنا لیبارٹری چلا رہے ہو، آپ لوگوں کو ساروں کو مجھے آپ لوگ ایک کامن سینس کی بات بتاؤ کہ کس مطابق ہمیں چلنا ہے، یا میں آپ کو کس چیز کے اوپر انالیسس پرووائڈ کروں، پاکستان کے اوپر کہ افغانستان کے اوپر یا پھر دبئی کے اوپر یا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر. ان کے اوپر کوئی بھی چیز اثر نہیں کرتی. اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو ان جگہوں میں سے ہٹا کر اور بچا کر رکھتا ہوں. جب 2/9 سے اٹھ کر 2/11 آیا ہے، صبح میں اپنے اسی آفس کے اندر بیٹھا تھا. کچھ میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے فیصل آباد سے، وہ بھی آ رہا تھا فوریکس کا انٹرنیشنل مارکیٹ کا، اس کے ویٹ میں بھی مجھے یہاں پر آنا تھا لاسٹ میں. آپ لوگوں کے مسلسل فون کالز تانتے صبح سے لے کر دوپہر ہونے کو آگی، میں نے آپ لوگوں کو روکا ہوا تھا. دین پھر ایک وہ ٹائم آیا کہ جب میں نے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ 2,15,000 اور 2,14,700 روپے کے اوپر کہ اب مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ لوگ ریٹ کو نیچے لے جانے کے موڈ کے اندر ہیں، سو ناؤ گو. ہر چیز سے کلیئر تھا. اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ اب مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ لوگ دوبارہ پھر سے انسان کے کوئی بچے بننے والے موڈ کے اندر ہے. نہیں، یہ لوگ اب ریٹ کو اوپر لے کر جائیں گے. اور دین میں نے آپ لوگوں کو اپنی اس چیز سے آزاد کیا تھا کہ اب آپ لوگ اگر لیبارٹری والے ہو یا جولر ہو، کارخانے والے ہو، آپ لوگ اپنے سٹاک کو اس حساب سے مینٹین کرنا، یہ نہ ہو کہ لینے کے دینے آپ لوگوں کو پڑ جائے. دین 2/18 کے بعد 2/19 2/20 2/21 2/20 اور 21 کے لیولز کے اوپر اس نے اپنی ایک ریزسٹنس کو بنا کے رکھا. کیوں کہ گورنمنٹ کا ایک ڈنڈا تھا جو اوپر سر کے پڑا، اس کے کریک ڈاؤن بھی سٹارٹ ہوا ان لوگوں کے خلاف. اور دین پھر وہ ریٹ آہستہ آہستہ کنٹرول کر کر وہ نیچے آنا شروع ہوا. لیکن ان لوگوں نے فرقے 2,000-2,500 روپے پہ لے گئے. کراچی کا اور ریٹ ہے، اصولی طور پہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق کراچی کو اوپر رہنا ہوتا ہے، پورے پاکستان کو اس سے نیچے رہ کر چلنا ہوتا ہے. ہاں، پشاور کی سائڈ ہمیشہ 500,000 روپیہ اوپر رہتی ہے. یہاں پر الٹی ہی گنگا بہ رہی ہے کہ جناب کراچی نیچے ہے، سندھ والی سائڈ کے بعد آپ نیچے اور اس کے نیچے چلے جاؤ تو لاہور، پشاور، یہ سارے ایریاز جتنے بھی ہیں یہ جناب سارے اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھے ہیں. 2,000 2,500 3,000 بلین بند ہے. آخر یہ پھر ریٹ کہاں سے آ رہے ہیں؟ مجھے کوئی ایک لاجک کی، ایک کامن سینس کی بات بتا دو. بلین بند ہے، چلو جی بلین میں بھی سٹے بازی ہے جو سی، وہ پورا ایک مافیا وہاں پر ایک جگڑ کے اس کو بیٹھا ہوا ہے. پرچیوں کے اوپر تو یار یہ لوگ کام کرتے ہیں. اچھا، اس کو بھی اب میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کرتا ہوں. فزیکلی یا ریڈی کا کام تو الگ ہے، ویکلی کا کام الگ ہے، اور باقی اگر سب کچھ ہی بند ہے تو پھر یہ ریٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ خود ساختہ ریٹ ہے، سیلف کریٹڈ ریٹ ہے. بٹ ایشو از دس کہ اگر آپ لوگوں کی شاپ ہے، آپ لوگوں نے کوئی آرڈر پکڑ لیا، آپ کی لیبارٹری ہے، آپ نے کچا سونا اپنا میلٹ کیا ہے، آپ نے کوئی لینے دینے کرنی ہے، آپ کن ریٹس کے اوپر یار کرو گے؟ کس عذاب میں پھنس جاؤ گے؟ یقین جانو کہ کئی لیبارٹری والے وہ ایسے ہوتے ہیں، فون انہوں نے کان کو لگایا ہوتا ہے اور میرے سے بات کر رہے ہوتا ہے، ساتھ ساتھ نیچے سے ان کی ٹانگیں بھی کانپ رہی ہوتی ہیں، واہ صاحب ریٹ کی کیا پوزیشن لگ رہی ہے. یہ حالات ہے. ان بیچارے لیبارٹریوں والوں تک کر نہیں پتا کہ یار کیا بننا کیا ہے، جس سے پورا ملک آج آ چکا ہوا ہے. اسپیشلی ایک جیولرس کی جو ایک کہہ لو کہ ایک کمیونٹی ہے، جو حق حلال کی عزت کی روٹی کمانے والے لوگ ہیں، کہ رات کو کچھ صبح کچھ، رات آرڈر پکڑ لو کہ اچھا جی ہم صبح کٹوا لیں گے، صبح پتہ لگتا ہے اس میں 10,000 روپیہ تولہ اور بڑھ گیا، 5,000 روپیہ تولہ بڑھ گیا. ایسے تو نہیں یار کاروبار ہوتے. اگلا آپ لوگوں کا کویسچن جو ہے کہ ڈالر جناب پھر سے اوپر، گولڈ پھر سے اوپر. ابھی فی الحال ایسے کوئی حالات نہیں ہیں. میں نے جب 318 20 پہ 25 پہ تھا نا، تو میں نے کیونکہ جتنے بھی میرے پاکستان سے باہر حلقہ باب ہے، میں ان ساروں سے کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو فورن ریمیٹنس منگوانی ہے، دس از دا بیسٹ ٹائم، آپ لوگ منگوا سکتے ہو. بہت اچھا انٹر بینک کے اوپر آپ لوگوں کو ریٹ مل رہا ہے، اور وہ آپ لوگ دیکھو. پھر اس کے بعد وہ ابھی 291 روپے کی فگرز کے اندر آ چکا ہوا ہے. گو کہ ابھی بھی یہ اوپر ہے، اٹ شوڈ گو ڈاؤن، اس کو جانا چاہیے نیچے. یہ نہیں میں کہتا کہ جانے لگا یا ابھی ایک پتہ نہیں کیا کچھ ہونے لگا ہے. چھوڑو اس چیز کو، ہم نے اس کو ایوری ڈے کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے. کوئی نجومیوں والی حرکتیں ہم نے نہیں کرنی ہوتی، اور ہر چیز کو پازیٹیو اور پلس اور مائنس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے.
اس کے بعد جناب آپ لوگ میرے سے فون کالز کے اوپر پوچھتے ہو جناب ڈالر کیسے نیچے جا سکتا ہے, کیوں نیچے چلا جائے گا, اور یہ کریک ڈاؤن جو سا ہے اس کے بعد کیا آنے لگی ہے صورتحال, کیا کریک ڈاؤن کے بعد کوئی حالات بہتر ہوں گے, کیا کریک ڈاؤن کنٹینیو رہے گا. دیکھو ٹو بی ویری آنیسٹ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, جس پیمانے پہ ہو رہا ہے ابھی آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ چھوٹے لیول کے اوپر ہے, یہ بڑے لیول تک بھی پھیل رہا ہے. آپ لوگوں کو بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمیشہ چھپا کر رکھتا ہوں, میں نئی باتیں کرتا. اگر آپ لوگوں کو یہ بات میں بتا سکتا ہوں کہ کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے اور ان لوگوں کی کمبختی آنے لگی ہے, 1 سپٹمبر آپ لوگوں کے سامنے, میری ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے, کوئی ڈگی چھپی چیز تو نہیں ہے. کیا کر کے آیا تھا کہ بچ کے رہ جناب, خیر نہیں ہے, خیر نہیں گزری, جان نہیں چھوٹنے لگی. ابھی فی الحال اسٹیٹ ہماری ریاست اس موڈ کے اندر ہے کہ ان کو نہیں اب چھوڑنا. بٹ ایشو از دس کہ جب بھی ہم لوگ کریک ڈاؤن کے اوپر اگر آپ لوگ میرے سے ڈسکس کرتے ہو تو کریک ڈاؤن کے ساتھ ہم لوگ اس چیز کو ایویلویٹ میں کرتا ہوں کہ ہم لوگ اوور کاسٹنگ, اوور چارجنگ, یا جو مافیا نے آرٹیفیشیل مینوپولیٹ کر کے ریٹ نکالے ہوئے ہیں, وہ جو 330-40 کی فگر سے 35 سے گرتے گرتے وہ یہاں تک آتے جا رہے ہیں, اس کو تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. بٹ ہمیں IMF کو بھی دیکھنا ہے اور ہمیں ایکچوئل ریٹس کو بھی دیکھنا ہے وچ آر فری فلوٹ مارکیٹ. اوپنلی میں کہہ رہا ہوں, میں نے تب بھی کہا تھا کہ یہ ریس جو سی IMF لگوانے لگا ہے کہ جناب انٹر بینک تو پھر اوپن مارکیٹ کو چیز کرتا چلا جائے گا. میں نے ساری زندگی یار فارکس کی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر یہ فری فلوٹ کے اوپر چیزیں ساری بیٹھی ہوئی ہیں. بٹ اسٹیٹس کہیں نہ کہیں کوئی انٹروین کرتی ہیں, لیکن IMF وہ آ کر بیچ میں ایک وہ روک دیتا ہے اس چیز کو کہ آپ نے انٹروین نہیں کرنا, آپ نے کسی طرح کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرنی. ابھی اس کو اگر میں ایکچولی ایویلویٹ کروں تو 265-70 اس کے اوپر اس کو نہیں ہونا چاہیے. مافیا کو اگر مزید رگڑا گیا یا اس کو توڑا گیا تو یہ اور مزید نیچے گرے گا. اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو کہتا تھا کہ پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا ہے, یہ نہیں کہ پاگلوں کی طرح نیچے آیا بائے کرتے جاؤ. نو, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کام کا کہ نیچے آ گئے تو بائے کر لو. کیلکولیٹ کر کے دین چیزوں کو لے کر آگے چلتے ہیں. ابھی 2,12,000-13,000 ہے, میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ 2-3 ہزار روپے تک اس کو مزید ابھی ٹوٹنا چاہیے. یہاں پر بھی رہے ابھی کی انٹرنیشنل مارکیٹ ڈالر ریٹ کے حساب سے 10-11-12, اٹ از اسٹل اوور کاسٹ. بٹ ایشو از دس کہ ان کے اوپر کنٹرول کیا جائے اور ایک طریقہ کار, ایک لائحہ عمل بنایا جائے. گو کہ وہ زیادہ دیر نہیں چلنا, ہم پاکستانی قوم ہی ایسی ہیں یار, کون سی ڈکی چھپی بات ہے, اور کیا میں آپ لوگوں سے چھپاتا پھروں اور کیا سبز باغ آپ لوگوں کو دکھاتا رہوں. اس کے بعد جون سا آپ لوگ مجھے یہ کہتے ہو کہ جناب اس کے سارے ان مسئلوں کا حل کیا ہے, آخر کس طرح جان چھٹے گی ہماری, یا کس طرح طریقہ کار کے تحت کام ہوں گے. دیکھو میرے نزدیک یہ میرا اپنا اوپینین ہے, گورنمنٹ کو کیا کرنا ہے, ہماری اسٹیٹ کو کیا کرنا ہے, وہ بہتر وہ لوگ جانتے ہیں. میں اپنے تجربے کے لحاظ سے آپ لوگوں کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے نزدیک جو طریقہ کار جو سا بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے, اس کا میکینزم یا اس کی کاسٹنگ کا, کہ یہ ہمارا ڈالر کا ریٹ ہے, یہ ہمارا درہم کا ریٹ ہے. درہم کے اوپر اگر ہم نے کیلکولیٹ اگر کرنا ہے, یہ ہمارے ریٹس ہیں کہ جو انٹر بینک کے ہو جائیں یا اوپن مارکیٹ کے ہو جائیں. بلیک مارکیٹ, گرے مارکیٹ یہ نہیں چلے گی. افغانستان میں کیا ہو رہا ہے یہ نہیں چلے گا. اس کے لیے ہماری اسٹیٹ کو ایک میکینزم کو ڈیفائن کرنا ہے کہ یہ ہمارا ریٹ ہے, اس کے اوپر آپ اس کی کاسٹنگ کرو گے. انٹرنیشنل مارکیٹ جس کے اوپر فلوٹ کر رہی ہے ملٹی پلائی بائی دیٹ, اور یہ ہمارا ڈیلر مارجن ہے, یہ بائی اور سیل کا گیپ ہے کہ جس کو اسٹیٹ کو میں چاہتا ہوں کہ وہ آن کرے. یا یہ ابھی جو ہمارے سامنے اس ٹائم یہ پڑا ہے, دنیا MT4 میں MT5 کے اندر ٹریڈ کر رہی ہے, کہاں کی کہاں دنیا پہنچ گئی. ہمارے پاکستان میں بھی چل رہا ہے اتنے سالوں سے. وائی شوڈنٹ دس گولڈ, آپ لوگ جولر کے اوپر تو ٹیکس کو امپوز مزید کر سکتے ہیں. را گولڈ جون سا ہے, پیور گولڈ جون سا ہے, یا کچا سونا لیبارٹریوں کے اندر وہ خواتین جاتی ہیں, ماشاءاللہ وہ بھی اتنی سمجھدار ہو گئی ہوئی ہیں کہ وہ بھی اب کئی دفعہ لیبارٹریز میں چلی جاتی ہیں, نہیں تو وہ پھر جب ریٹ اوپر جاتا ہے تو بیچ دیتی ہیں اپنے زیور, جیولری, باقی ساری چیزیں. کچا سونا جب آپ میلٹ کرتے ہو تو وہ بیچارہ 200-300 روپے کی مزدوری لیتا ہے لیبارٹری والا. اس کے اوپر ایک ونڈو کے اندر گھسانے اور باہر نکالنے کے اوپر آپ کس طرح سے یار ٹیکسز کو امپوز کر سکتے ہو. جولر تو ایک اگر کوئی سیٹ بناتا ہے اس میں سے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ وہ تو نکال لیتا ہے. ایک کارخانے والا وہ کدھر سے نکالے گا, ایک بھٹی والا یا میلٹ کرنے والا وہ بیچارہ کدھر سے نکالے گا. اور جس قدر مہنگائی اور غربت ہو چکی ہوئی ہے, یقین جانو کہ کارخانے والوں کے کئی کاریگر جن کے پاس اب کام نہیں, وہ بیچارے رکشے چلا رہے ہیں, کوئی وہ بائکیا کے اوپر موٹر سائیکل چلا رہا ہے,
کوئی نان پکوڑوں کی ریڑھی لگا کے بیٹھا ہوا ہے. میں جانتا ہوں مارکیٹ میں بیٹھ کے یار ان بیچاروں کے یہ برے حالات ہیں کہ کسی ایک سفید پوش شخص کی حیثیت نہیں رہی کہ یہ 2.5-3 لاکھ روپے تولے جو سا یہ حساب چاہ رہے ہیں میکنگ ڈال کے باقی چیزیں ڈال کے وہ کوئی اپنی ماں بہن بیٹی کو کوئی بندہ شادی کے اوپر یار زیور ڈال دے. وہ تو اب گنتی کی ایک کمیونٹی ہے سرٹن کہ جو جاتی ہے بڑی شاپس کے اوپر اور وہ جویلری بناتی ہے. اس کے علاوہ تو اور کسی کے پاس کچھ نہیں بچا یار. حالات ہی ایسے ہو چکے ہوئے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو کر رہ گئی یہ دنیا اس غربت اور مہنگائی کے دور میں. زیور یا یہ چیزیں کہاں سے بنانی ہیں؟ تو اس ایک میکینزم کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو کھل کر ٹریڈ کرنے دیا جائے. سٹے بازی بند کی جائے, حرام خوری بند کی جائے. یہ جو بائے سیل جو کچھ اس میں اگر میں مزید بھی آپ لوگوں کو اب ڈیٹیل میں لے جاؤں تو ہمیں جانا پڑے گا پیچھے کووڈ کے اندر, کووڈ-19 کے اندر 2019-20 کے اندر. اب ڈیٹیل اگر آپ لوگوں سے میں کروں تو پھر وہ وہاں سے جا کر سلسلے شروع ہوتے ہیں. پوری دنیا کے اندر ریسیشن آنا شروع ہو چکا ہوا تھا, پوری دنیا لاک ڈاؤنس کی طرف جا رہی تھی. پاکستان میں بھی یہی کچھ ہی تھا. گو کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے آؤٹ کلاس طریقے سے اس وقت پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی پاکستان کو اس سارے فیز میں سے باہر نکالا. ایشو کہاں پر آ کر بنا کہ جب ویکلیاں کے اندر کام کرنے والے بہت زیادہ بڑھ گئے, لوگ گھروں میں بھی تھے, لاک ڈاؤن میں بھی تھے, پراپرٹی کے اندر, ٹیکسٹائل سیکٹرز کے اندر وہ ڈپ ڈاؤن آنی شروع ہوگی, دیگر انڈسٹریز کے اندر چیزیں میلٹ ڈاؤن ہونے لگ پڑی, اکانومی ہماری کولیپس کرتی جا رہی ہے, انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, لاک ڈاؤن میں دنیا جا رہی ہے. وہاں سے سارا کا سارا پیسہ کھنچ کر وہ جناب گولڈ کے اندر اور ڈالر کے اندر وہ جانا شروع ہو گیا, کیونکہ گولڈ از اے سیف ہیون. میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ گولڈ تو ہمیشہ کے لیے سیف ہیون ہے, اس کا تو نعم البدل کوئی نہیں ہو سکتا. دنیا بھر کا انویسٹر ہمیشہ جا کر گولڈ کے پیچھے جناب چھپتا ہے. اچھا دین وہ جو ایک ویکلی کے ساتھ مزید جو چیزیں مکس ہوئیں کہ جو سی آواز کے اوپر کام ہونے شروع ہو گئے کہ ایک پیس کے پیسوں کے اندر آپ لوگ 4-5-6 پیسوں تک کا کام کر جاتے تھے ویکلی کے اندر. اس سے والیوم سے انکریز ہونے لگ پڑے, وہاں سے مزید سٹے بازی اور یہ سارا کچھ سلسلہ مزید گرم ہوتا چلا گیا اور وہاں سے یہ سارا فساد اور یہ سارا کچھ سلسلہ چلا. اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. کووڈ سے آپ لوگ باہر نکلتے ہو تو اس کے بعد ہمارے پاکستان کے اندر جون سا پولیٹیکل ٹرموائل شروع ہوتا ہے, وہ جناب آنا شروع ہو گیا. ریسیشن اور مزید شروع ہو گیا, ہر طرف جناب وہ مارو مار پڑ گئی. اس کی وجہ سے اکانومی مزید ہماری میلٹ ڈاؤن ہوتی چلی گئی. گولڈ کے ریٹ ہمارے آسمان کے اوپر جاتے رہے, ڈالر کے ریٹ ہمارے آسمان کے اوپر چڑھ گئے, حالانکہ نہیں ہونے چاہیے تھے یہاں تک. اب بھی اگر پاکستان کی اکانومی کے حساب سے اگر آپ ایویلویٹ کرتے ہو 250-55 اس کے اوپر نہیں ہے, ابھی بھی اس کو 30-35-40 روپے تک نیچے آنا چاہیے. اور پاکستان کی گورنمنٹ کو جتنے بھی ہمارے پائپ لائن میں لگے ہوئے پروجیکٹس ہیں ان کو بھی کنٹینیو کرنا ہے. ہمارے پاس میں ایک وہ اسپیشل انویسٹمنٹ فورم کے اوپر جو ایک لمبی چوڑی آپ لوگوں کو بریفنگ بنا کر دے چکا ہوں, اس کو آپ لوگ جا کر دیکھو. ہر چیز میں نے وہاں پر کھول کر آپ لوگوں کو ایکسپلین کی ہے, اس کو جا کر آپ لوگ سنو. آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے پاکستان کے اندر کون سے پروجیکٹس آنے جا رہے ہیں جن کو آنا چاہیے جلد از جلد. اگلی چیز یہ ہے کہ ابھی آپ لوگ سن رہے, یہاں پر میں ٹربیون کو جناب کوٹ کرتا جا رہا ہوں, ایکسپریس ٹربیون کو, کارٹیسی بائی دا ٹربیون. سعودی کراؤن پرنس لائکلی ٹو وزٹ پاکستان نیکسٹ منتھ. ابھی اکتوبر کے اندر سعودی کا جو سے کراؤن پرنس ہمارے آنریبل, ان کا جناب وزٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. اس کے اندر 12 سے لے کر $25 بلین تک کی ایک انویسٹمنٹ ہے کہ جو کہ پاکستان کے اندر آ سکتی ہے. اس میں آئل ریفائنری بھی اور باقی ساری چیزیں میں سب کچھ ایکسپلین آلریڈی کر چکا ہوں اگست کے اندر. جو جب آپ لوگ میں نیچے وہ کمنٹ کرتے ہو نا الٹے سیدھے کہ پتہ نہیں میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق ہے, الٹی سیدھی باتیں لکھتے ہو. میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں, میں نے زندگی بھر کبھی ووٹ نہیں کاسٹ کیا. میں ہمیشہ اپنے ملک کی یا اپنی ریاست کی مفاد کی بات کرتا ہوں, میری کسی سے کوئی ایفیلیشن نہیں ہے. تو وہ جس کے نیچے آپ لوگوں نے یہ الٹے سیدھے کمنٹس کیے ہوئے نا, جا کر اس کو دیکھو, اس کو سنو. آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ کون کون سی انویسٹمنٹس کو پاکستان کے اندر آنا ہے. بٹ یہ نہیں کہ وہ راتوں رات آنے لگی ہیں. ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے. ہمیں کسی بھی طرح اس سارے جھنجھٹ سے جان چھڑانی ہے پاکستان کو, اگر ملک کو بچانا ہے. ادروائز دیر از وہ اگلا طریقہ تو پھر یہی ہے کہ امریکہ کے ویزا لگاؤ اور پاکستان میں یار آپ لوگ باہر چلے جاؤ, پھر تو یہی ہے. اور اگر اس ملک میں رہنا ہے تو پازیٹیو وے کے اندر مثبت چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور اپنے ملک کو اس سارے حالات میں سے کھینچ کر باہر نکالنا ہے کسی بھی طرح. ادروائز اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. ابھی فی الحال گولڈ کے حالات بہت برے ہیں, اس کے اوپر ذرا آپ لوگ ہٹ کر رہو, بچ کر رہو, وہ آپ لوگوں کے لیے جناب زیادہ بہتر ہے. میں آپ لوگوں کو دوبارہ کہہ رہا ہوں, حالات ابھی تک اچھے نہیں ہیں.
آپ لوگ 2/19 میں 2/18 میں جدھر بھی کہیں آپ لوگ ادھر ادھر ہوئے ہو، بہت اچھی چیز ہے. ابھی تک 2/12 2/13 آ چکا ہوا ہے. اب میں آنے لگا ہوں ان بیچارے لوگوں کے اوپر. گروپ میں 8 سے 9 لوگ ہو چکے ہوں اپروکسیمیٹ، جو بیچارے 2/30 میں 2/35 میں پھنسے پڑے. میں نے اوپنلی گروپ کے اندر یہ بات کہی تھی، خدا کا واسطہ ہے کہ نکل جانا، یہ نہ ہو کہ اس سے بھی جاتے رہو. ایشو از دس کہ آپ لوگ بزنس کو کرنا نہیں سمجھتے ہو. آپ لوگ وقتی طور پہ سوچ رہے ہوتے ہو کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے. میں ایک براڈر اسپیکٹ میں بیٹھا، یا باقی جو پروفیشنل وے میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ براڈر اسپیکٹ کے اندر سوچ رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ پھنسے پڑے ہو، اور ایسے ہی ابھی آپ کے لوگوں کے حالات ابھی کچھ دیر کے لیے وہ چلنے والے ہیں. جو ملتا تھا وہ آپ لوگوں کو پہلے ہی لے لینا چاہیے تھا. یا جن بیوقوفوں اور جاہلوں نے آپ کو یہ بات کہی تھی نا کہ یہ 2,30,000 روپے سے اٹھ کر 40,000 روپے سے اٹھ کر یہ 3 لاکھ پہ جانے والا ہے، یہ ان کو جا کر آپ پوچھو. میں کبھی نہیں یہ بات کہتا تھا، کیونکہ مجھے نہیں نظر آتی تھی یہ چیز ہوتی ہوئی. کل ہو جائے پرسوں ہو جائے وہ ایک الگ چیز ہے، بحث ہے. سال بعد ہو، 6 مہینے بعد ہو، 2 مہینے بعد ہو، الگ بحث ہے. بٹ اٹس اے ایوری ڈے کیلکولیشن. اب میں آپ لوگوں کو ایک اور بٹر ریالٹی بتاتا ہوں. کیوں ایک بیچ میں ایک فیز آتا ہے کہ جب میں بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتا ہوں آپ لوگوں کی ان چیزوں کی وجہ سے. ہمارے گروپ میں ایک بزرگ ہے، 55-60 سال کے قریب ان کی عمر ہے. انہوں نے گروپ کو آ کر ابھی کوئی 20-25 دن پہلے جوائن کیا. انہوں نے 2,39,000 روپے میں گولڈ کو خریدا تھا. مختلف وہ یوٹیوب چینلز کی ویڈیوز کو دیکھ کے کہ جناب یہ اتنے پہ چلا جائے گا، ڈالر اتنے پہ چلا جائے گا، گولڈ اتنے پہ چلا جائے گا. حالات اور واقعات کیا، ان کی 55-60 سال کی عمر کی جو جمع پونجی تھی، ان کا گھر تھا 2 کمروں کا. انہوں نے وہ اپنے اس گھر کو بیچا ہے، اور ان بیوقوفوں کے جاہلوں کے پیچھے لگ کر اور مختلف واٹس ایپ کے گروپس کو بھی انہوں نے جوائن کر کے گولڈ خریدا. 2,39 کا خریدا اس امید سے اپنا گھر بیچ کے کہ شاید میں اس میں 2-3 لاکھ روپیہ ایڈ کر کے میں کوئی ایک اچھا کوئی گھر لے لوں گا، یا چلو میرے رہنے کا کوئی اچھا بہتر ٹھکانہ ہو جائے گا. وہ بیچارے اس سے بھی گئے ہیں. مجھے خدا کی قسم مجھے ترس بھی آتا ہے، مجھے رحم بھی آتا ہے. ایسے اور بہت سے کیسز ہیں کہ جو میں ایکسپلین کرنا چاہوں، یا ان کے وائس میسیجز، فون کالز، یہ چیزیں چلانا چاہوں وچ از اے چیپ حرکت، وہ میں کرنی نہیں چاہتا. اس کی وجہ سے میں پھر ڈپریس بھی ہوتا ہوں کہ بتاؤ کہ میں ان بیچاروں کا کیا حل نکالوں. کوئی حل نہیں ہے. مارکیٹ اس کو کوئی بھی دنیا انسان کھینچ کر اوپر نہیں لے جا سکتی ہے. یہ آپ لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے. یہ ایک بٹر ریالٹی ہے، ایک کروول ریالٹی ہے کہ جو آپ لوگوں کو اس حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا ہے. ابھی فی الحال یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ 2.35 40 50 پہ یہ جانے لگا ہے. نہیں ہے ایسا. ایک لمحے کے لیے سوچو کہ 55-60 سال کا ایک شخص بال بچے دار گھر بیچ دے ان جاہلوں کے پیچھے لگ کے، اور اس کے بعد گھر سے بے گھر ہو جائے. اس پہ کیا قیامت گزرے گی کہ جس کی زندگی کی جمع پونجی وہ 2 کمروں کا گھر تھا. ایسے کئی درجنوں، بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں کیسز ہو گئے کہ جو میرے سامنے یار آتے ہیں، اور وہ پھر مجھے غصہ بھی چڑھتا ہے، میں خار بھی کھاتا ہوں کہ کیوں لوگوں کو یار مس گائیڈ کرتے ہو، کیوں لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہو صرف اپنے چند ویوز کے پیچھے. پتہ ہے نہیں تمہیں کسی چیز کا، کوئی ریالٹی کا تمہیں نہیں پتا، اور تم لوگ یار یوں کرتے ہو. ہمارے گروپ میں وہ لوگ اب بیٹھے، اب بتاؤ میں کیا کروں ان بیچاروں کا. نہیں کیا جا سکتا کچھ بھی. ابھی حالات اس کے اچھے نہیں ہیں. اس سے بچ کر رہو، اس سے دور ہٹ کر رہو. آپ لوگ لیٹ دا تھنگ سیٹل ڈاؤن، چیزوں کو سیٹل ڈاؤن ہونے دو، دین موو فارورڈ. خالی بائی نہیں ہوتی، شارٹ بھی ہوتی ہے بزنس کے اندر. آپ لوگ کبھی خرید کر کماتے ہو، کبھی آپ لوگ بیچ کر کماتے ہو. تو ان چیزوں کو یوں سمجھنا ضروری ہے. اینڈ اٹس اے ایوری ڈے کیلکولیشن. آئی اگین ریپیٹ فار یور سیلف، فار یور مائنڈ کلیئرٹی. مت لگو ان چیزوں کے پیچھے یار. ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ بریفنگ کے اندر میں دوبارہ پھر آتا ہوں، اور وہ ہمارے پروفٹ میکر کے گروپ کے ممبرس کے لیے اینیورسری آنے لگی ہے. 3 سال کمپلیٹ ہونے لگے الحمدللہ. 90% تک سکسیس ریشو رہا. آپ لوگوں کو خود ہی ایکسپیرینس ہیں اس چیز کے، آپ لوگوں نے ایویلویٹ کرنا ہے. وہ اسپیشلی صرف میرے گروپ کے ممبرس کے لیے ہوگی. اس میں اور باقی چیزیں ہم لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ ڈسکس نہیں کریں گے، دل کی باتیں کریں گے اور گپ شپ کریں گے. ابھی آپ لوگ بہت ڈھیر سارا اپنا خیال رکھنا. بہت شکریہ آپ لوگوں کے قیمتی وقت کا، آپ لوگوں کے سننے کا. السلام علیکم.